यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो जी। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। हिदायत की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 17 आयत से लेकर हम 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। हिदायत की किताब 3रा बाब उसकी 17 आयत से लेकर 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम में ये रकम है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा, और तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदा के कलाम के वसीला खुदा हम सब आइए सब खुशी रखिए। हालेलुया। आज के इस खूबसूरत वक्त में जिसमें मैं और आप सब खुदा की हजूरी में है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। खुदा की हजूरी में है इसलिए शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। और दूसरी चीज जो इस इबादत का मकसद है वो तकरीबन हम सब पर यहाँ है कि हम सब यहाँ पर क्यों हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो थे इस दुनिया से, फानी दुनिया से कूच कर गए हैं, और उनकी याद में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम सब एक जगह पर इकट्ठे हो सके, एक दूसरे को बावर करवा सके कि हम अलग अलग खानदान नहीं हैं, हम मसीह में होते हुए एक बदन हैं। इस मीटिंग का जो पर्पस है वो यही है कि ये दिखाया जा सके, बताया जा सके कि हम मसीह में एक बदन हैं। इसका दूसरा कोई मतलब नहीं। ये फर्क बात है कि हम अलग अलग खानदानों में रहते हैं, हम इलाकों में या खानदानों में बटे हुए हैं, पर यह हकीकत नहीं है। ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हम सब एक ही नस्ल के और एक ही खानदान के लोग हैं, मसीह में रहते हुए। मसीह से बाहर निकलेंगे सिर्फ तो फिरके अलग अलग, अलग से, हमारी सोचें अलग, हमारे ख्याल अलग, हमारे इरादे अलग, हमारे खानदान अलग, हमारे कबीले अलग, हर चीज बिखर जाएगी। पर जैसे मसीह में आएंगे, आप जैसे भी हो, छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, सब एक हो जाएंगे मसीह यीशु में रहते हुए। तो मैं यहाँ पर खुदा का खादम होते हुए आप सबों को खुश आमदीद कहता हूँ इस जगह पर कि आज हम एक बदन होकर खुदा की इबादत कर रहे हैं, और यही सदाकत है। खुदा फितरत में दिखाता है कि जैसे आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, एक दिन हम अपने असली घर में वापस इसी तरह मौजूद होंगे, और वही जो मसीह में है, वही जो मसीह के बाहर वालों की कोई गारंटी नहीं है। मसीह के जो बाहर हैं उनकी गारंटी यीशु ने नहीं ली है, मैं भी नहीं लेना चाहता हूं। यीशु मसीह ने गारंटी नहीं ली है। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। अगला हिस्सा क्या है? आप सबको नहीं आती आयत? बोलते नहीं। आयत का अगला हिस्सा क्या है? आधा मैं पढ़ने वाला हूं। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, इसलिए मैं गारंटी नहीं लेना चाहता।
اور نہ میں جھوٹی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہیں. میں مسیح میں رہتے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں. ہم مسیح میں ایک بدن ہیں. مسیح میں جتنے بھی یہاں پر ہیں ہم سب ایک بدن ہیں. اور جو مسیح کے باہر ہیں ان کی میں گارنٹی نہیں لے رہا ہوں اور نہ دے رہا ہوں. میں وارنٹی شاید دے سکتا ہوں کیونکہ وارنٹی میں چیزیں ریپیئر ہو جاتی ہیں, سیدھی ہو جاتی ہیں. تو ان لوگوں کی جو سیدھے ہونا چاہتے ہیں, بہتر ہونا چاہتے ہیں, جیسے یسوع مسیح نے کہا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے پاس دنیا میں سے آ گئے ہیں اور ان کے لیے جو ان کے وسیلہ سے آئیں گے. تو جو آنے والے ہیں, جو آ جائیں گے, ان کو ہم اس میں شامل کر لیں گے جب وہ آ جائیں گے. تو آج کا پیغام اگر آپ کو پہلی بات سمجھ میں آ گئی ہے, آپ کو پورا پیغام سمجھ میں آئے گا. اور اگر آپ نے پہلی بات کو سکپ کر دیا, آپ کے مائنڈ سے کھسک گئی, آپ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. بات کس کی ہے؟ جو مسیح میں ہے, ان کرائسٹ. آؤٹ جو ہے وہ ان کی بات نہیں. آج ہم ان والوں کو اور آؤٹ والوں کو دیکھیں گے. ان کتنے ہیں اور آؤٹ کتنے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک میسج دیا, واٹس ایپ گروپ میں بھی موجود ہے. مسیح یسوع میں ہماری پہچان کیا ہے؟ مسیح یسوع میں ہماری پہچان کیا ہے؟ پھر اس سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میری پہچان مسیح میں کیا ہے. اگر میری پہچان یہ ہے تو کیا میں ایسا ہوں؟ ایک اور پیغام ابھی تک آنے والا ہے, ریکارڈ نہیں ہوا ہے. آر یو شیور یو آر کرسچن؟ کیا آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ آپ کرسچن ہیں, مسیحی ہیں؟ آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آر یو شیور؟ مطلب آپ کو پکا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں کچھ پوچھوں گا, پھر آپ نے کھسکنا نہیں ہے. پھر آپ نے کھسکنا نہیں ہے. اگر آپ مسیحی ہیں تو پھر آپ کی پہچان کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کیا دکھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 پر. نمبر 2 پر آج کا جو حوالہ تلاوت کیا گیا, میں اس کو الگ طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال لے کر ہم سب جتنے یہاں پر موجود ہیں رائے دینی ہے, کیا ہم پر شریعت لاگو ہے یا نہیں. پہلے بتائیں گے وہ جو کہتے جی لاگو ہے, یا پہلے وہ بتائیں جو لاگو کہتے جی نہیں ہے. سارے میرے نہ رل گئے, کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے. اچھا آپ بتائیں کیا ہم پر شریعت لاگو ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. آپ بھی ہاتھ کھڑے نہیں ہیں. تو میں گنتی کرنا چاہتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 کل ملا کے بچے کو چھپا کے 23. ادھر بھی آ رہے. اچھا بندے ہم زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پہلے ایک سوال کیا گیا کیا ہم پر شریعت لاگو نہیں ہے, تو صاحب نے کہا جی کیا کہا, لاگو ہے. اب دوسری دفعہ پوچھا کیا جی ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے, اب بھی ڈاواں ڈول ہیں. ایک تیسرا سوال نکال لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت لاگو ہے یا نہیں ہے؟ اب بھی کوئی نہیں. سارے لگتا ہے ماسٹر لیول کے لوگ بیٹھے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آج ایک بہت خاص بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اکثریت کے اندر مسیحیت میں لوگ
शरीयत को नहीं मानते। अक्सरियत में लोग शरीयत को नहीं मानते, और आप जो आगे पीछे डामाडोल हो रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि लागू है या नहीं, इसलिए आपको कंफर्म नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी मन मर्जी का मालिक है। हर बंदा जिसका जो दिल करता है वहां से उठाता है और मान लेते हैं, और जिसको चाहे वो छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम चल रही है। हम ईदों की बात करते हैं, ईदें मनानी है, लोग कहते हैं यहूदी हो गए, हम तो शरीयत के पाबंद नहीं है, ये तो यहूदियों के लिए। और तब हमें दुदकार देते, ठुटा मार देते। अब जब कोई अपने मतलब की बात आती है, फिर उसी शरीयत का हवाला निकालते हैं और उसी से फिर हमें तो बोझते हैं, आप इस बात को मानते नहीं। एक यहां से हवाला उठाते, इसी हवाले की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये हवाला मसीहियों पर लागू है? ये तो शरीयत की पहली किताब में लिखा हुआ। जी, जितने लोग इस शरीयत को नहीं मानते हैं, किस मुंह से ये हवाला लोगों को देते हैं कि तो इंसान और खाक और खाक में लौट जाए? ये तो शरीयत की पहली किताब में लिखा हुआ। हर जनाजे पर, तीसरे पर, 40वें पर, बरसी पर हमें यही टॉर्चर किया जाता है कि तू खाक और खाक में लौट जाएगा, और सारी जिंदगी पढ़ाया जाता है हम शरीयत के मुताबिक नहीं। क्या मरने के बाद ही शरीयत के मुताबिक रहते हैं? जिंदा को तो आपने मुताबिक नहीं होने दिया है, जिंदा को तो आपने कलाम से दूरी रखवा के रखी है। आपने कलाम पर अमल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। और जब मर गया है तो मरने के बाद सन्या दे दी है घर वालों को, ये खाक था, खाक में चला गया। क्या यही हमारे लिए तालीम रह गई है? इससे आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल की कितनी किताबें? बोलिए। जो हमारे पास है वो 66 किताबें। तो बाकी क्या 65 किताबों में कोई हवाला में नजर नहीं आता है? आज मैं वो हवाले आपको निकाल के दिखाऊंगा थोड़े वक्त में, क्योंकि हम सब यहाँ खास मकसद के लिए हैं और खास बात को सीख कर हम यहां से जाएंगे। और मैं आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि हम सब मसीह में एक बदन है, और मैं चाहता हूं कि ये सच्चाई आप तक पहुंचे, आप इस सच को जाने। ऐ इंसान, तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। इसकी कितनी सदाकत है, या इसकी सदाकत कहां तक लेकर हमें जाती है और कहां पर लाकर हमको छोड़ देती है, या फिर थ्रू आउट ये हमारे साथ साथ चलती है। एक रेफरेंस पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि रेफरेंस पढ़ने के लिए कुछ और बातें मौजूद हैं। कितने लोगों ने हिजकिय्याह की किताब में एक दरिया का जिक्र पढ़ा हुआ है? 47वें बाब में, 47वें बाब में एक दरिया का जिक्र चलता है, और उसमें बताया गया है हिजकिय्याह जो है उसे एक दरिया में से पमाइश करने के लिए कहा जाता है। ये 47 बाब में पाया जाता है। पढ़ेंगे नहीं क्योंकि लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर मैंने गलत बयान किया तो आप मुझसे बाद में पूछिए, आपका वक्त बचाने के लिए, इसलिए मैं जुबानी बात कर रहा हूं। 4 दफा वहां से पमाइश किया गया है। पहली दफा बताया गया कि इसकी पमाइश कर, और जब पमाइश की गई तो लिखा है कि वो 1000 हाथ, जब उसको नापा है तो वो 1000 हाथ निकला। अब जब 1000 को नापते हैं, हाथ कितने? ये कोहनी तक जो है ये एक हाथ है, और इसकी जो ओवरऑल पमाइश मानी जाती है वो 1.5 फीट है। एक हाथ आपका 1.5 फीट का होता है।
اگر آپ کا 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہے تو مجھے بتائیے اگر 1000 ہاتھ کو ناپیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 1500 فٹ یہ نکلے گا. اب 1500 فٹ پیمائش ہے اور اس میں سے حزقیل کو کہا گیا کہ اس میں سے چل، تو لکھا ہے کہ جو پانی تھا وہ اس کے ٹخنوں تک، ابھی ٹخنوں تک. پیمائش کتنی ہے؟ یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے 47 باب میں. جیسے اس کو کہا گیا اس میں سے چل تو یہ پانی کی پیمائش کتنی نکلی؟ ٹوٹل اس کی پیمائش 1500 فٹ ہے اور اس کے ٹخنوں تک یہ پانی آیا ہے. اگر آپ 1500 فٹ کی پیمائش کریں گے، اگر آپ 10 فٹ پر ایک لینڈر ڈالتے ہیں، 10 فٹ پر جو کہ عام روٹین ہے، یہ چھت 9 فٹ کی، 10 فٹ پر ہم لینڈر ڈالتے ہیں. اب زمین سے لے کر 10 فٹ گیا تو کتنی منزلیں اوپر جائیں گی؟ 150 ضرب 10 کیجئے. کتنا نکلا ہے؟ 150 ضرب 10 کتنا بنا ہے؟ 1500 بن گیا. یعنی کہ زمین سے آپ منزل اٹھاؤ، 150 فٹ کی منزل بنا دو. دنیا میں سب سے بڑا ٹاور کتنا بڑا ہے؟ کتنے منزل کا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو گرایا گیا کتنا بڑا تھا؟ جی کتنی اس کی منزلیں ہیں؟ 105 کا. اچھا اس کو 150 کر لیتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی منزل 150 فٹ کی ہے تو حزقیل کو اس میں سے چلایا گیا تو حزقیل کا قد کتنا نکلا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی منزل حزقیل کے ٹخنوں تک آتی. یہ حوالہ کہہ رہے ہیں. دوسری دفعہ پھر بتایا گیا، ایک دفعہ پھر پیمائش کی گئی، 1000 آپ پھر ناپا ہے، پھر 150 مطلب 150 فٹ اور چلی گئی. کتنی بڑی منزل ہو گئی ہے؟ 300 فٹ کی، مطلب 300 منزلوں کی ایک بلڈنگ کھڑی کر دی. تیسری دفعہ پھر سے یہی ہوگا، 4500 منزلوں کی بلڈنگ کھڑی ہو گئی. دنیا میں آج تک ایسی کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوئی. لیکن اس دریا کی حالت یہ بتائی گئی ہے کہ جب پہلی دفعہ اس میں سے چلایا گیا تو یہ ٹخنوں تک تھا، دوسری دفعہ چلایا گیا تو یہ گھٹنوں تک، یہاں تک ہے، اور پھر تیسری دفعہ کمر تک ہے، اور پھر چوتھی دفعہ بتایا گیا ہے یہ اتنا پانی لبالب بھر گیا کہ یہ تیرنے کے درجہ کو پہنچ چکا ہے. اب اسے کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا. مجھے بتائیے اتنا گہرا دریا کون سا ہے جو اتنا گہرا ہے؟ ہاں اس کو یسوع کے ساتھ ملائیں گے، کلام کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کی پھر کی سیٹ جگہ پہ آئے گی. ادروائز ایسا کوئی بھی دریا اتنا گہرا نہیں. آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ وہ مسا کا لیول ہے جو اس دریا کو دکھا کر بات سمجھائی گئی. یہ وہ دریا کا لیول ہے، یہ وہ کلام کا لیول ہے. کلام کا اگر آپ اس کی پوری سٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیدائش سے لے کر استثنا کی کتاب تک جو پہلی کتاب شریعت کی کتاب لکھی گئی ہے یہ 1450 سے لے کر 1500 میں لکھی گئی ہے. یہ 1450 سے لے کر 1500 کے اندر لکھی گئی ہے. اور اس شریعت کی کتاب میں جو مسا ہے، جو گہرائی ہے، وہ صرف ٹخنوں تک. اس میں گہرائی ٹخنوں تک، اور ٹخنوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں کیا یہیں پہ رہنا ہے؟ کیا اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے؟ شاید آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. ریکارڈنگ موجود ہے، اس کو دوبارہ 2-3 دفعہ سنیے گا میں نے کیا بولا. دریا کوئی اور نہیں ہے، دریا یہ ہے.
اور یہ 6000 سالوں پر محیط ہے، اس کو 6000 سالوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس دریا کی عمر، اس دریا کی پیمائش 6000 فٹ ہے، اور اس میں سے چلتے چلتے پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب میں آتے آتے آپ اس دریا میں اتنا بھیگ جاتے ہو کہ آپ اس کے آگے نہیں نکل سکتے ہو، اس کے اندر ہی آپ کو رہنا پڑتا ہے، آپ اس کو پار نہیں کر سکتے۔ مکاشفہ کے آگے کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ 1000 سالہ بادشاہی تو سمجھ میں آئے گی، ابدیت میں جا کر کیا ہوگا یہ نہیں لکھا گیا ہے۔ ابدیت میں کیا ہوگا ہم اپنے حساب سے باتیں کر سکتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ پھر سے ہوگا، اس انداز میں دیکھیں گے تو شاید ہماری پھرکی پتہ نہیں کدھر کی کدھر ہی گھومتی رہے گی، کیا کیا ہم باتیں بناتے رہیں گے۔ لیکن میں نے جو کہہ دیا اس کو سمجھیے، ابدیت کے اندر آگے جا کر کیا ہونے جا رہا ہے اس کو ہم پار نہیں کر سکتے۔ اسی کلام میں پیدائش سے مکاشفہ کے بیچوں بیچ آپ کو تیرنا پڑے گا، اور آج میں آپ کو وہی دکھانا چاہتا ہوں، آپ کی سوچ کا تھوڑا رخ چینج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ٹخنوں سے اٹھا کر دریا کے کسی اس کونے تک لے کر جانا چاہتا ہوں جس میں آپ تیر سکیں، جس میں آپ کچھ اپنی زندگی میں نیا تجربہ حاصل کر سکیں۔ آمین۔ آئیے میں آپ کو چند چیزیں دکھاتا ہوں، جلدی سے حوالہ جات پڑھنے، کیونکہ 8-10 حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں آپ کو بار بار یہ ملے گا ہم خاک ہیں، ہم خاک ہیں، خاک میں آئے ہیں، خاک سے آئے ہیں، خاک میں چلے جائیں گے، اور اینڈ پہ جا کر میں کچھ ایک نئی چیز بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم پیغام کو بند کرتے ہیں۔ وائز کی کتاب پہلے باب 30 آیت کو پڑھیے اور 13ویں آیت کو پڑھیے۔ وائز کی کتاب پہلا باب اس کی 3 اور 13ویں آیت، 2 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ انسان کو اس کی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں انسان کو اس کی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے، ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی اور ہے، دوسری پشت آتی ہے۔ آگے، اور زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے، زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جی، سورج نکلتا ہے، 13ویں آیت کو پڑھیے۔ اور میں نے اپنا دل لگایا میں نے اپنا دل لگایا، جو کچھ آسمان کے نیچے کیا میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے سب کی تفتیش پر وہ سب کی تحقیق و تفتیش کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سب کچھ خدا نے بنی آدم کو، بولیے سارے بولیے، خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے۔ کیا؟ کہ وہ مشقت میں مبتلا ہے۔ سارا دن کام کرتا ہے۔ خدا نے دکھ میں ڈالا ہوا ہے، اور کئی دفعہ تو حیرانگی اس بات پہ آتی ہے کہ جب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ کام بھی ایک عبادت ہے، کام بھی ایک، جی ہاں عبادت ہے کسی دوسرے کی، عبادت ہے اور وہ کسی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، کام سے چھٹی نہ کرنے کے لیے ایسے جملے ادا کرتے ہیں، چرچ میں نہ جانا پڑے اس لیے ایسے جملے کستے ہیں، ورنہ دکھ دیا گیا ہے، مشقت میں ڈالا گیا ہے انسان کو۔ یہ تحقیق اور تفتیش سلیمان بادشاہ نے کی کہ یہ مشقت میں مبتلا رہے، یہ دکھ میں پڑا رہے۔ آگے بڑھیے، ایوب پہلے باب کی 21 آیت کو پڑھیے اور 90 زبور کی 3 آیت کو پڑھیے۔ 2 آیتیں دو دے رہا ہوں تاکہ جلدی پڑھا جائے۔ ایوب پہلے باب کی 21 نمبر آیت کو، اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ، اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا خداوند نے دیا۔ اور خداوند نے لے لیا۔ اس بات کو بھی آج سمجھیے، آپ کئی دفعہ جنازوں پہ سنتے ہیں تو نے دیا، تو نے لیا، میرا نام غلط ہے۔ کس نے دیا؟ تو نے تو نہیں دیا، بتایا گیا خداوند نے دیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی تو شیطان کا کام کرتا رہا، بھائی تو ہی دیتا سی، تو ہی لے گئے۔ بتائیے ذرا کھل کے بتائیے، یہوہ نے دیا، یہوہ نے لیا، یہوہ کا نام ہوگا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔
پر شیطان نے کیسی چلاکی سے اپنا کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے، تو نے لیا تیرا نام۔ ہم شاید اس ایک شرابی کو، اس ایک دھوکے باز کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو نے دیا۔ جی ہاں، کسی اور نے دیا جس کا میں کہہ چکا ہوں۔ یہ اسی نے تحفہ دیا ہوا ہے جس نے ساری زندگی چرچ نہیں جانے دی ہے۔ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا بھائی، تیرا ہی نام مبارک ہے، کیونکہ تو گرجے دھیان نہیں دیتا کر مبارک تو اسی کو کہنا ہے۔ تو راست باز کیا کہیں گے؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، ایسا لکھا ہے، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک۔ تو راست بازوں کی بولی اور دوسروں کی بولی میں آپ کو فرق تلاش کرنا ہے۔ آج کے بعد آپ نے یہ جملہ بولنا ہے، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند ہی کا نام مبارک ہے۔ آگے پڑھیے، زبور کی کتاب 90 زبور کی 30 آیت۔ خدا کی کتاب میں لکھا ہے، جی یہاں سے نزدیک سے پڑھا جا رہا ہے، جی پڑھیے جی۔ تو انسان کو پھر خاک میں تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے، فرماتا ہے فرماتا ہے اے بنی آدم، اے بنی آدم لوٹ آ۔ لوٹ آؤ۔ اس میں بھی آپ نے پڑھا ہے، ابراہم کا ایک جواب ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیجیے۔ پیدائش کی کتاب 18 باب کی 27 آیت۔ تب ابراہم نے جواب دیا تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، جی دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی ہے۔ اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، ابراہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ میں خاک اور، ابراہم کہہ رہے ہیں ہمارا ڈیڈی کیوں نہ کوئی مانے گا، کیوں نہ کوئی کہے گا کہ ہم بھی خاک ہیں، کیونکہ وہ ایمانداروں کا باپ، ایمانداروں کا باپ ایسی بولی بول رہا ہے کہ میں دیکھ، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، آگے شاید 50 لاکھ بازو۔ چلے صحیح ہے، اس بات کو سمجھیے۔ وہاں پر بات چل رہی ہے بندے بچانے کی، اور ابراہم اقرار یہ کرتا ہے کہ میں خاک ہوں اور راکھ ہوں۔ یہ ابھی حوالے میں نے کچھ چھوڑ دیے، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنی جگہوں پر ایسا جملہ ملتا ہے کہ تو خاک ہے، میں خاک ہوں۔ وائس 3 باب کی 19 آیت کو پڑھیے اور 12 باب کی 7 آیت کو پڑھیے۔ کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے، یہ 3 باب کی 19 آیت پڑھ رہے ہیں، جی، 3 باب کی 19 آیت جی۔ کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے، وہی وہاں پر گزرتا اب یہاں سے سمجھنا ہے، جو بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ایک ہی حادثات دونوں پر گزرتا ہے۔ ہے۔ جس طرح یہ مرتا ہے، جس طرح بندہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ اسی طرح جانور بھی مرتا ہے۔ سب میں ایک ہی سانس ہے۔ سب میں، یعنی کہ جانور میں بھی اور انسان میں بھی ایک ہی سانس ہے۔ انسان اور حیوان پر کچھ فوقیت، انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت، اب فوقیت کسے کہتے ہیں؟ ترجیح۔ اوپر کوئی، میں سب کوئی شاید کوئی غلط نہ کہہ دوں، ایک طرف سور کو باندھ لے، کتے کو باندھ لے، بلی کو باندھ لے، بھینس کو باندھ لے، گائے کو باندھ لے، اونٹ کو باندھ لے، یہ سارے جانوروں کے نام لے رہا ہوں۔ ویسے تو پہلے جو آیا تھا وہی تھا، بات کو تھوڑا نرم کرنے کے لیے۔ ایک طرف یہ بندھے ہوئے ہیں، دوسری طرف انسان بندھے ہوئے ہیں۔ کیا انسان کھڑا ہے؟ بندے کو چھوڑ دے، انسان کھڑا ہے، جانور ساتھ میں بندھا ہوا ہے۔ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ اس سور میں یا کتے میں یا بلی میں اور اس انسان میں انسان کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ایسے کہہ رہی ہے۔ دوبارہ پڑھیے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت ہے۔ انسان کو حیوان پر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پہ الزام نہیں دے رہے، میں تو لکھا آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں آپ ہی سے۔ ہاں اپنی طرف سے جو میں نے نام لے لیے وہ میری طرف سے ہیں، وہ بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ جانور ایک طرف بندھے ہوئے اور ایک طرف انسان کھڑا ہے۔ انسان کو ان حیوانوں پر کوئی بھی فوقیت، ایسے لکھا ہے، کوئی فوقیت حاصل
ہم تو بڑے چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ بائبل تو اجازت نہیں دے رہی، بائبل تو بتا رہی ہے کہ کتا اور انسان دونوں ایک جیسے، ان میں کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جب تک انسان خدا کے خلاف پر عمل نہیں کرتا وہ انسان وہ تو اگلی بات کریں گے، وہ تو بھائی اگلی بات کریں گے۔ میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا، ان کرائسٹ، مسیح میں اور مسیح کے باہر، مسیح میں آنے کے بعد کچھ فرق آئے گا اور مسیح کے پہلے کچھ، یہ مسیح کے پہلے کی بات آئے گی۔ ایک طرف کتا باندھ دے، ایک طرف انسان باندھ دے، دونوں میں کوئی فرق، کیونکہ یہ کلام پر نہ تو وہ آتا ہے اور نہ یہ آتا ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں نا، دوسرے بھی آتے نہیں ہیں، یہ بھی آنا پسند، وہ بھی حکم ماننا پسند، یہ بھی کرنا۔ شاید وہ تڑکے اٹھ کر تو چین چین کر کے دعا کر لیتے ہیں، وہ تڑکے اٹھ کر کہیں چین چین کر کے دعا کر لیتا ہے، لیکن ہماری شاید آنکھ کام کے ٹائم پہ اور ہمارے پاس وہ بھی ٹائم نہیں کہ ہم کہاں یا چین چین کر لیں۔ مجھے بتائیے دونوں میں فرق ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کہاں کر لیتے ہیں، یہ چینچی بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں دعا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو صبح سویرے اٹھتے، تڑکے اٹھ کر خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنا منہ کھولتے خوراک مانگنے کے لیے۔ انسان کے پاس یہ بھی وقت نہیں ہے، انہوں پتا کام دے جانا، لب جانا، مل جانا، خدا نے دے دینا، اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، روز کی روٹی مل جائے گی۔ یہ تو مانگتا بھی نہیں، وہ تو پھر بھی مانگ لیتا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے اس کو فوقیت دے رہا ہوں، اپنی طرف سے میں ان کو بڑھا رہا ہوں اس سینس میں، اور جو وہاں پر لکھا ہے وہ اس سینس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہی مرتے ہیں، یہ سینس میں ہے، دونوں پر ایک جیسا حادثہ گزرتا ہے، دونوں میں ہی ایک جیسا دم ہے۔ اس سینس میں آپ دونوں کو ایک پائیں گے، دونوں فرق نہیں ہے۔ آگے پڑھیے تھوڑا سا۔ سب کے سب خاک سے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں، کون کون؟ آپ کو یاد ہے آدم کے ساتھ جب خدا باتیں کر رہا تھا، پہلے جب آدم کو بنایا گیا تو کس چیز سے بنایا گیا؟ بولیے نا، یہ تو مشکل نہیں ہے، جو آتا ہے وہ تو بولیے۔ آدم کو کس کے ساتھ بنایا گیا؟ اور پھر ایک دن خدا آدم کے پاس کچھ جانور بنا کے لے کے آتا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ مٹی سے۔ آدم بھی مٹی سے بنا اور جانور بھی مٹی سے بنے، تو آدم بھی مٹی سے، جانور بھی مٹی سے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدم بھی مٹی سے ہے، جانور بھی، دونوں میں ایک جیسا لہو ہے، درد ہوتی ہے دونوں کو، مطلب ہمیں کٹ لگتا ہے لہو نکلتا ہے، جانوروں کو کٹ لگے لہو نکلتا ہے، وہ اس کے جب ہمیں درد ہوتی تکلیف ہوتی ہے آنسو نکلتے ہیں، اس کو بھی نکلتے ہیں، وہ بھی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یس نو؟ ہمارے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک دن پیدا ہوتے ہیں، ہوتے یا نہیں؟ پاپا ان کا ہوتا ہے، ماما ہوتی ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ جب بہت زیادہ خوشی آ رہی تھی، بہن کا پیغام لگتا ہے سرکار کا، خوش رہو، ہر وقت خوش رہو۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جانوروں کا بھی پاپا، جانوروں کی ماما، جانور دودھ پیتے ہیں، انسان کا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، یہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لہو ہے، اس کے اندر بھی لہو ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، یہ بھی مر جاتا ہے۔ کیا فرق نکلا؟ وہ بھی ساری زندگی کلام پر عمل نہیں کرتا تھا، یہ بھی ساری زندگی کلام پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے لیے تو بنتا ہے، اس کے لیے تو
کیا خاک ہے؟ نکل کر تھا خاک ہے نکل، کیونکہ تو یہاں سے ہی آیا ہے اور یہاں یہی تیری حقیقت ہے. مرنے کے بعد اس کا نام سڑ جائے گا، یہ بچنے والا نہیں. ایسا انسان جو کلام سے عداوت رکھتا ہے، اسے 70 سال دیے گئے، 80 سال دیے گئے، آخر کار اس کے لیے تو یہ گفٹ میں ملے گا ہی ملے گا کہ تو انسان خاک ہے اور خاک میں بنتے ہیں میرے بھائی. کیونکہ اس نے ٹخنوں سے آگے جانے کی کوشش کی، یہ پہلی کتاب سے آگے نکلا ہی نہیں. مجھے بتائیے جو مکاشفہ میں جا پہنچے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے بھی یہی بنتا ہے. ایک اور چیز پڑھیے، 12ویں باب کی 7 آیت کو پڑھیے. اور خاک خاک سے جا ملی، خاک خاک سے جا ملے، جس طرح آگے ملی ہوئی، جس طرح پہلے ملی ہوئی تھی. اور روح خدا کے پاس، روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا، جس نے اسے دیا تھا. واپس جائے. اس کو پھر پڑھیے، غور سے سنیے جی، سارے بولیے ہاللیلویا. مجھے عادت نہیں ہے کہنے کی بیچ بیچ میں، وہ تھوڑا سا معاملہ بن رہا ہے ایسا بولنے کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب پڑھیے کیا لکھا ہے. اور خاک خاک سے جا ملی، خاک خاک سے، خاک خاک سے، بولیے سارے بولیے، خاک خاک سے خاک سے جا ملے. کیونکہ جانور اور انسان دونوں کیا ہیں؟ دونوں کیا ہیں؟ دونوں کیا ہیں جی؟ بولیے تو صحیح نا، اور بولو تو صحیح. کوئی مشکل چیپٹر تو نہیں ہے. ہاں، خاک خاک میں، کیونکہ کتا بھی مرے گا، خاک ہے خاک میں چلا گیا. ہاتھی مرا ہے، خاک ہے خاک میں چلا گیا. باقی جانور مرے ہیں، خاک ہے خاک میں. اسی طرح یہ چودھری بھی مرا ہے. اور خاک خاک سے اگلا کیا ہے؟ جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، خاک جیسے آگے ملی ہوئی تھی. یہاں سے تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا. خاک جیسے پہلے ملی ہوئی تھی ویسے ہی مل جائے گی، بات دی اینڈ ہے. لیکن اگلا حصہ کیا کہتا ہے؟ اور روح خدا کے پاس، یہ کیا لکھا ہوا؟ یہ والا کیا لکھا ہے؟ روح خدا کے پاس. کیا جانور میں روح ہوتی ہے؟ جی وائس کا میں حوالہ دے سکتا ہوں. ہاں، جانور میں روح نہیں ہوتی ہے. کون جانتا ہے کہ انسان میں روح ہے اور حیوان میں؟ اچھا، مال 2 باب کی 38 آیت کو پڑھیے جلدی سے. امال 2 باب کی 38 آیت جلدی کیجیے، بالکل اینڈ پہ. جی واپس کرو اور نہیں، مجھے آواز نہیں، اونچا پڑھیے ذرا. پترس نے ان سے پترس نے ان سے کہا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ والی بات، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کہ توبہ کرو، کیا کرو؟ توبہ کرو. اور تم میں سے ہر ایک تم میں سے جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بیٹھ یسوع مسیح کے نام میں کیا کرے جی؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ بولیے سارے. اور جنہوں نے لیا ہے وہی بول لیں. بپتسمہ لیں تو کیا ملے گا؟ تو تم روح القدس انعام میں پاؤ. کیا کرو گے؟ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ خاک خاک سے اور روح خدا کے پاس. اس کے پاس یہی ہے اور اس کے پاس یہ. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں سے کہ جانور نے تو توبہ کبھی کی نہیں تھی. جانور نے کبھی توبہ، اس نے یسوع کے نام میں بپتسمہ بھی نہیں لیا ہے، اور اس نے روح القدس بھی، اس نے روح پایا ہی نہیں ہے. تو بغیر روح کے وہ کیا تھا؟ جانور. اور جانور بنا کس سے ہے؟ خاک سے. تو خاک میں جا ملے گی. وہ انسان جو توبہ نہیں کی، جس نے نہیں کی ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولو. جو توبہ نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ جانور ہے. ایسا بائبل کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا. جس میں روح نہیں ہے، جس میں مسیح کا روح نہیں، یہ کون کہتا ہے؟ یہ بائبل کہتی ہے. اور روح ملتا کیسے ہے؟ یسوع مسیح کے نام میں پانی کا بپتسمہ لینے سے.
हमें रूह कुदस मिलता है, आमीन, और जो रूह हमें मिलता है यही तो वापस जाएगा, आमीन। यही तो जानवर ने हासिल किया ही नहीं। जानवर ने ये रूह हासिल किया ही, इसलिए ये खाक है। मुझे बताइए जिन्होंने रूह कुदस पाया, क्या ये खाक है? जो रूह कुदस याफ्ते हैं, क्या ये खाक है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। 2 हवाले आपके सामने रखना चाहूंगा। करंथियों का खात निकालिए, 15वां बाब और उसकी 46 नंबर आयत को। पहला करंथियों का खात 15वां बाब उसकी 46 आयत। लेकिन रूहानी पहले ना था, लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि निफसानी था। पहले कौन था? निफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ। इसके बाद क्या हुआ? मतलब जहां से जो बाइबल पढ़ रहे हैं, पहले ये कैसा था? पहले कैसा था जी? खाक था। अब कैसा है? पहले ये ऐसा नहीं था। पहले ये ऐसा, पास्टर सैमुअल पहले ऐसा, पहले कुछ और था। पहले ये कचरा था, पहले ये सिर्फ खाक था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं मानता हूं, और ना मैं ऐसा आपको कहने दूंगा क्योंकि मुझे कहे कि मैं खाक हूं और खाक में लौट जाऊंगा। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। पहले थे, अब नहीं है। पहले थे, हम कह सकते हैं हम खाक में से लौट आए हैं। हम खाक में से लौट आए, हम खाक से बाहर निकल आए। कैसे? जब यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, रूहुल कुदस पा लिया है, हम खाक में से बाहर लौट आए हैं। खाक खत्म हो चुकी है। और यहां पर हमने पढ़ा, पहले रूहानी ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। आगे पढ़िए। पहला आदमी जमीन से था, खाकी था। दूसरा आदमी कैसा है? पहला जिस्मानी है, दूसरा रूहानी है। और जिस्मानी तो खाक था, जिस्मानी तो मट्टी था, पर जो ऊपर वाला आया है वो कहता है मैं जमीनी नहीं हूं, मैं जमीनी, मैं खाक से नहीं हूं, मैं रूहानी हूं, मैं आसमानी हूं। इसलिए मेरी बातें भी दुनिया की नहीं है, मेरी बातें आसमान की बातें हैं। और जिनकी बातें आसमान की बातें हो चुकी हैं, मुझे बताइए ये नफसानी है या रूहानी है? वो जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। और मैं आपको डिफरेंस करके दिखाना चाहता हूं। आज कितने हैं जो सिर्फ जिस्म से पैदा हुए हैं, आज कितने हैं जो सिर्फ मट्टी से पैदा हुए हैं, आज कितने जो सिर्फ जिस्मानी हैं। क्योंकि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की फिक्र में रहता है, और रूहानी आदमी रूहानी बातों की फिक्र में रहता है। जो तो जिस्मानी है, जिसको तो दुनिया की चीजें इकट्ठी करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, वो खाक है, वो खाक में जाएगा, वो खाक है। पर जो रूहानी है, जो रूह से पैदा हो चुका है, लेकिन जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो, मुझे बताइए आप जिस्म है या रूह है? आवाज कम होती जा रही है। फिर कहूंगा, आप जिस्म हैं या आप रूह हैं? तो मुझे बताइए क्या रूह खाक होती है? अब हम जिस्मानी तो नहीं रहे। आखिरी वाला पढ़ के मैं इसको बिल्कुल एंड करना चाहता हूं क्योंकि टाइम हमारा निकल गया। यिर्मयाह का हिस्सा निकालिए, उसका 17वां बाब और उसकी 13 नंबर आयत को पढ़िए। यिर्मयाह 17वां बाब उसकी 13 नंबर आयत, आखिरी हवाला है आज का। ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीद का, मेरी तरफ देखिए सारे, ये आखिरी हवाला है, इसको गौर से सुनना है। ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीद का, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। क्या लिखा है? तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे।
مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں. سارے بولیے, آپ پڑھائیے اور ان کو کہیے یہ بولے آپ کے پیچھے. پڑھیے, مجھ کو ترک کرنے والے. بولیے, پھر بولیے. مجھ کو ترک کرنے والے. کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کی امیدگاہ کہہ رہی ہے مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں. خاک ہیں, خاک میں چلے جائیں گے. کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے 70-80 سالوں میں خدا کو کبھی مانا ہی نہیں ہے. ایک بڑی مزے کی بات یاد آ رہی ہے, خاک ہو اور خاک کا استاد نہ ہو, یہ تو زیادتی ہے. خاک ہو اور خاک کا استاد نہ ہو, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. جب آدم اور حوا اور وہ سمجھ گئے نا, جب ان کو خدا سزا دے رہا تھا, آپ کو یاد ہے کیا کیا بولا ہے؟ آدم کو کیا کہا؟ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. کب تک؟ جب تک تو واپس لوٹ نہ جائے. حوا کو کیا کہا؟ تو درد سے. اس کو کیا کہا؟ تو پیٹ کے بل, تو پیٹ کے بل. اور عمر بار کیا کرے گا؟ یہ چاٹ کس کو رہا ہے؟ یہ کس کو چاٹ رہا ہے؟ خاک کون ہے؟ خاک وہ جو اسرائیل کی امید گاہ کو ترک کر رہے ہیں. خاک کون ہے؟ جو اسرائیل کی امید گاہ کو ترک کر رہے ہیں. یہ کل بھی خاک تھے, یہ آج بھی خاک ہیں, اور یہ سانپ کی خوراک ہے. یہ کیا ہے؟ ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے دم تک یہ شریر خاک ہے, اور خاک کو سانپ چاٹتا رہتا ہے. یہ زندہ تھا تب بھی سانپ کے حوالے ہے, یہ مرنے کے بعد پھر بھی سانپ کے حوالے ہے. پر جو خدا ان کو قبول کر چکے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ وہ جسم نہیں ہے, وہ جسم نہیں ہے, وہ روح بن چکے ہیں. جیسے ہمارا خداوند دیکھنے میں انسان دکھتا تھا, لیکن حقیقت میں وہ خدا تھا جو مجسم کلام زمین پر چل رہا تھا. اور جو آج روح سے پیدا ہو چکے ہیں وہ آج یسوع کی طرح بن چکے ہیں, کیونکہ جیسا دلہا ہے ویسی ہی دلہن ہو چکی ہے. اور اگر وہ کہتا ہے, یہ بڑی خاص آیت ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا یہ ٹخنوں کی تعلیم ہے, اور جس دریا کو آپ پار نہیں کر سکتے وہ یہ والا حوالہ ہے. یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 25 آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا, یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, گو وہ بولیے, ہم بالکل آخری لمحات میں, گو وہ مر جائے, مر بھی جائے تو بھی وہ کیا ہے, اور اوپر سے ہے روح, اوپر سے وہ روح ہے, اور کہا مر بھی جائے تو بھی یہ زندہ ہے. اب مجھے بتائیے, ایک طرف وہ روح ہے, ایک طرف وہ زندہ ہے, پھر آپ کہہ رہے ہو جا میں تجھے خاک کو خاک کے حوالے کرتا ہوں. کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں, آپ کی یہ ساری جو زندگی میں ایفرٹ کی تھی, آپ نے دنیا کو ترک کیا, آپ نے سانپ کو ترک کیا, سانپ کے کاموں کو ترک کیا, آپ نے ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلا, آپ نے یسوع کو قبول کیا, آپ نے یسوع کے نام میں پانی کا بپتسمہ لیا, آپ ساری زندگی کلام پر عمل کرتے رہے, روح القدس کو حاصل کر لیا, یسوع مسیح کے بدن میں شریک ہو گئے. اب جیسے یسوع مسیح مرا, میرے بھائی ہم تو تب مر گئے تھے جب یسوع کے ساتھ ہم نے بپتسمہ لیا تھا, تب ہم, تو یسوع نے کہا میں مر گیا تھا, یسوع نے کہا میں مر گیا تھا. میں کہہ سکتا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں
میں مر گیا تھا. کب؟ بولیے. جب ہم نے بپتسمہ لیا تھا ہم مر گئے تھے. خاک والا کانسیپٹ ختم ہو چکا. اب آپ دریا کے اس ایریے میں پہنچ گئے ہو جو اتنا لبالب بھرا ہوا ہے, آپ اس کو پار نہیں کر سکتے ہو. میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, یسوع کی بات نہیں کر رہا. میں اپنی گواہی دے رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ اپنی دے سکتے ہیں. میں مر گیا تھا. کب؟ جب توبہ کی تھی. میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں. کیسے؟ جب روح القدس پا لیا ہے. اور جب روح القدس پا لیا ہے تو روح القدس خدا ہے. روح القدس ہمیشہ کی زندگی ہے, اور جو کوئی روح القدس پا لیتا ہے ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے. یہ مر بھی جائے تو بھی یہ زندہ ہے. ہم کسی زندہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خاک ہو. آپ خاک ہو یہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے اندر خدا کا تخم رہتا ہے. ہمارے اندر خدا کا, اور تخم کیا ہے؟ خدا کا کلام خدا کا تخم ہے. یہ خدا کا بیج ہے, اور بیج ہمارے اندر اگتا ہے. ہاں, ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, آخری جملہ, جو اس کلام سے عداوت رکھتے ہیں, جو اس کلام سے نفرت رکھتے ہیں, جو اس کلام کی نہیں مانتے ہیں, وہ خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے. خاک ہیں اور خاک میں, اس بات کو سمجھیے, ایسے لوگ خاک ہیں اور خاک میں. ہم خاک میں تھے, ہم خاک میں سے واپس لوٹ آئے ہیں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم خاک میں سے واپس آ چکے ہیں. ہم خاک نہیں ہیں, ہم خاک نہیں ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں جس نے ہمیں دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے, کیونکہ خدا ہم میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. جس نے مجھے دیکھا وہ خدا کو دیکھتا ہے, کیونکہ خدا اور میں ایک ہے. اگر تو آپ ایسا ہو چکے ہیں پھر آپ خاک نہیں ہیں. پر اگر آپ آج بھی گناہ میں ہیں, آج بھی توبہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ پانی کا بپتسمہ نہیں لینا چاہتے ہیں, آپ روح القدس نہیں پانا چاہتے ہیں, تو جو میں نے پہلے عرض کیا وہ آپ وہی کچھ ہے. آپ اس لسٹ میں سے باہر آئے نہیں. آپ خاک ہیں اور خاک میں جائیں گے. لیکن گڈ نیوز ان کے لیے جو لوٹ آئے ہیں, وہ روح بن چکے ہیں, وہ خدا کی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں, وہ یسوع مسیح کی جگہ پر کھڑے ہو کر آج لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے, پیغام دوبارہ سے سنیے, آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا. خدا آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین.